हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एज ए उर्दू लेक्चरर स्कूल के लिए भर्ती निकाली है पीजीटी पोस्ट के लिए, जिसमें उर्दू की 26 सीटें हैं। 26 ओहदों पर बहाली की जानी है और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान से कोई भी फॉर्म भर सकता है जिसने उर्दू में एमए किया हो। और भी तालीमी लियाकत आपको पता ही होगा, आपने नोटिफिकेशन ज़रूर देखा है। फॉर्म जो है 4 नवंबर से भरा जा रहा है और 5 दिसंबर, बल्कि 4 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और 5 नवंबर से इसका स्टार्ट हो चुका है। पिछली क्लास में मैंने आपको इसी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सेकंड पेपर उर्दू का है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही मशहूर ड्रामा निगार आगा हश्र काश्मीरी के बारे में पढ़ा चुका हूँ और उसका एक मशहूर ड्रामा यहूदी की लड़की जो निसाब में शामिल है उसका पहला एक्ट का 8वां सीन तक मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी पूरा पहला एक्ट जो है पढ़ा चुका हूँ। आज की हमारी क्लास उसी यहूदी की लड़की से है जिसका दूसरा एक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इस ड्रामे में 3 एक्ट हैं। पहले एक्ट में 8 सीन हैं, दूसरे एक्ट में 5 सीन हैं और इसी तरह तीसरे एक्ट में शायद 3 सीन हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 3 एक्ट हैं और 13 या 14 जो है सीन हैं। तो 8 और 5 13, 13 और 3 हो गया आपका 16, या जितने भी हैं देख लेंगे हम लोग। तो आज दूसरा एक्ट का पहला सीन पढ़ेंगे। कबल इसकी कि आज की क्लास शुरू की जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दूसरा एक्ट पहला सीन है और पहला सीन का मौजू क्या है? शाही महल है। ये आपको याद होना चाहिए कि दूसरे एक्ट के पहले सीन का मौजू क्या है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो शाही महल है। शाही महल, मार्क्स और ऑक्टेविया का आना। मार्क्स, प्यारी ऑक्टेविया अहमक, शराबी और पागल, इनमें से कोई जुर्म करे तो दरगुजर की जा सकती है, मगर जिस गुनाह में अक्ल व तमीज़ और इरादा शामिल हो उससे चश्मपोशी नहीं हो सकती। मैं किस मुँह से माजरत पेश करूं? ऑक्टेविया, मेरे दिल के मालिक, इंसान और गलती एक साथ पैदा हुए हैं। जो गुनाह नहीं करते वो बेशक सज़ा वार तौसीफ़ है, मगर जो गुनाह करके नादिम होता है और तलाफ़ी करता है वो उससे भी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। मार्क्स, तब तुम मेरी गुज़श्ता बेइतनाइयों को माफ़ करती हो। ऑक्टेविया, मेरे प्यारे, बार बार माफ़ी का लफ्ज़ दोहराकर मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो? ऑक्टेविया का जाना। मार्क्स, खुद कलामी, दगाबाज मार्क्स, बेवफा रोमन, तू कितना जलील शख्स है कि ज़बान से ऑक्टेविया के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा है,
मगर तेरा दिल अभी तक हिना को प्यार कर रहा है। क्या एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह करेगा? क्या एक शरीफ यहूदन की ज़िंदगी और उस रोमन शहज़ादी का भी हाल व मुस्तकबिल तबाह करेगा? जाना चाहता है कि हिना आती है ना। ठहरो, जाते कहाँ हो, मुझको ठिकाने लगा के जाओ, मारा है जिसको उसका जनाजा उठा के जाओ। चूँकि दोस्तों मार्क्स और हिना के बीच जो है प्यार व मोहब्बत का सिलसिला जारी था, और फिर यहाँ पर जो है मार्क्स जो है, जो कि रोमन शहज़ादा है, ये ऑक्टोविया से फिर प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो ऑक्टोविया को भी शक हो जाता है कि इसके तो चाहने वाले, ये तो किसी और से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसको उस यहूदी हिना को तो बर्बाद ही किया, ये मुझे भी बर्बाद करना चाहता है। तो देखिए किस तरह से बातें हो रही हैं। हिना कहती है कि तुम जाते कहाँ हो, मुझसे जो प्यार और इजहार और मोहब्बत किए हो, मेरी ज़िंदगी को तुमने दांव पे लगा दिया है, उसको तो ठिकाने लगा के जाओ, उसका तो कुछ करो। तुमने मुझे मार डाला, उसका जनाजा कौन उठाएगा? ये हिना कह रही है। मार्क्स, है ना, तुम और यहाँ? है ना, हाँ। मार्क्स, क्यों आई, किसके पास आई? हिना, अपने सयाद के पास। सयाद का मतलब शिकारी करने वाला, कत्ल करके भूल जाने वाले जल्लाद के पास। दोस्तों ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। हिना, मान लीजिए हिना ने क्या कहा, अपने सयाद के पास, कत्ल करके भूल जाने वाले जल्लाद के पास। ये किसका कौल है? किसने कहा ड्रामा यहूदी की लड़की में? आपका जवाब होना चाहिए हिना ने। मार्क्स, हिना, तुम आज से पहले मुझे क्या समझती थी? हिना, एक नेक यहूदी। मार्क्स, और अब क्या समझती हो? हिना, एक बेवफा रोमन। मार्क्स, लेकिन मैं ना वो था ना ये हूँ। हिना, तो फिर? मार्क्स, मैं सल्तनत रोम का वली अहद यानी इस मुल्क का होने वाला शहरियार हूँ। यही वजह है कि अपना मज़हब तब्दील करने से लाचार हूँ। है ना, तुम वली अहद हो, इस मुल्क के होने वाले बादशाह हो। मार्क्स, हाँ, अब तुम ही मुनसिफ हो। अगर मैं तुम्हारे बाप की शर्त मंजूर कर लेता तो मुझे मज़हब के साथ सल्तनत की उम्मीद भी छोड़ देनी पड़ती, है ना। तो क्या सल्तनत सच्ची मोहब्बत से ज़्यादा कीमती है? शाही तख्त औरत के पाक दिल से ज़्यादा मुक़द्दस है? गुलामों और दरबारों का शोर तन्हाई में गूंजती हुई प्यार की रागनी से ज़्यादा मीठा है? शहज़ादे साहब, अगर मर्द को दुनिया में औरत की सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो उसे सल्तनत क्या बेहिश्त की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये हिना कह रही है अपने महबूबा मार्क्स से। मार्क्स, जो हो चुका उसका बाइस मजबूरी हूँ या भूल, लेकिन अब मैं दोबारा वो ख्वाब नहीं देख सकता। है ना, क्यों? मार्क्स, क्योंकि कल शहज़ादी ऑक्टोविया से मेरी शादी होने वाली है ना। शादी? मार्क्स, हाँ। है ना, तान मुझे धोखा तो नहीं देते, अपने लफ्ज़ों को फिर दोहराओ। शहज़ादी ऑक्टोविया से तुम्हारी शादी होगी? मार्क्स, हाँ हाँ। है ना, जालिम बेदर्द, तो क्या उसे भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर मुझ नाशाद व नामुराद की तरह उस गरीब की जवानी और ज़िंदगी को भी खाक में मिलाना चाहता है? उस मनहूस दिन का सूरज कभी तुलू ना होगा। मैं तेरे भोले शिकार को होशियार कर दूंगी कि तू फरेबी है, झूठा है, दगाबाज है। ये शादी एक औरत की ज़िंदगी का अंजाम और दूसरी औरत की तबाही का आगाज़ है। मार्क्स, मगर ये शादी कल के दिन मुकर्रर हो चुकी है और कल का दिन मुकद्दर के फैसले की तरह अटल है ना। तो मुकद्दर का ये फ़ैसला है कि ये शादी हरगिज़ ना होगी। मार्क्स, ये नामुमकिन है ना। अगर ये नामुमकिन है तो मैं ये समझूंगी कि जालिमों और मौजियों के लिए मैदान साफ़ है। रोम में ना कोई बादशाह है, ना कानून है, ना इंसाफ है।
باطن میں بزدلے ہیں بظاہر دلیر ہیں، یہ دور سے ڈرانے کو مٹی کے شعر ہیں۔ مارکس ہشت جانا۔ دیکھیے دوستو، اب دوسرا سین ہے دربار، اس کا موضوع ہے سہیلیوں کا ناچتے گاتے دکھائی دینا۔ چوبدار، دولت و اقبال پائندہ، ریائے روم کے رواج قدیم کے مطابق شہر کا مشہور سوداگر عزرا یہودی اپنی قوم کی طرف سے عقیدت مندانہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے اور عالی مرتبہ شہزادی سے شرف حضور کی اجازت چاہتا ہے۔ اکٹوبیہ، کون آیا ہے؟ عزرا، وہ یہودیوں میں سب سے زیادہ شریف و معزز بوڑھا، میں اسے دیکھ کر ضرور خوش ہوں گی، حاضر کرو۔ بروٹس، خود کلامی، دیو تاخیر کریں کہ نحوست کی نشانی، مصیبت کا پیش خیمہ اس ہنسی خوشی کے جلسے میں کہاں سے نازل ہوا؟ مخاطب ہو کر، شہزادی رواج کی سرپرستی جلسے سے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ حکم دیجئے کہ نذرانہ لے کر اس نامبارک عبرانی کو دروازے ہی سے واپس کر دیا جائے۔ اکٹوبیہ، بزرگ باپ، ایک بے ضرر یہودی سے اتنی نفرت، کیا وہ کوئی چور یا خونی ہے؟ بروٹس، وہ ایک کافر نعمت، سنگ دل، زرپرست، دیوتاؤں کی راندہ اور دنیا کی مردود کی ہوئی قوم کا ایک شخص ہے، اس لیے اس مبارک جلسے میں اس کا شریک ہونا سخت بدشگونی ہے۔ اکٹوبیہ، مگر اس کی موجودگی سے ہمارا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ بروٹس، راتوں کے کونے میں بیٹھ کر رونے والا کتا کیا نقصان پہنچاتا ہے جو فوراً محلے سے مار کر بھگا دیا جاتا ہے؟ مکان کی چھت پر بیٹھ کر غمزدہ آواز میں بولنے والا الو کیا تکلیف دیتا ہے جو فوراً بانس اور ڈھیلوں سے اڑا دیا جاتا ہے؟ جس طرح یہ دونوں اپنی موجودگی سے نحوست پھیلاتے ہیں، اسی طرح یہ نجس یہودی بھی جہاں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ساتھ لے جاتے ہیں۔ عزرا کا داخلہ۔ اکٹوبیہ، عزرا، خوش آمدید، تمہیں اس خوشی کے جلسے میں دیکھ کر مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ عزرا، معزز شہزادی، سلطنت آپ کے گھر میں موجود ہے، زرعی لباس آپ کے توشہ خانے میں بھرے پڑے ہیں، زر و جواہر آپ کی ٹھوکروں میں کھیلتے پھرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کی آپ کو پرواہ ضرورت ہو، اس لیے میں اپنی اور اپنی قوم کی طرف سے ان کی دلوں کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کا لازوال تحفہ پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیے۔ اکٹوبیہ، میں اس تحفے کو تمام دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی سمجھتی ہوں۔ عزرا، اس فراخ مشربی و بے تعصبی کے صلے میں اس آسمانی خدا کی بہترین برکت آپ پر سایہ گستر ہوں اور اس ملعون رومن پر جس نے میری بھولی بچی کی راحت و زندگی تباہ کر دی بدترین عذاب نازل ہو۔ بروٹس، عزیز شہزادی، اگر اس نجس یہودی کی موجودگی ضروری ہے تو پہلے اسے مندر میں بھیج کر پاک بنایا جائے، اس کے بعد شادی کے جلسے میں بلایا جائے اور شرکائے جلسہ کی روحیں اس کی پرچھائیں پڑنے سے گندی نہ ہو جائیں، اس لیے احتیاطاً دور بیٹھایا جائے۔ سردار ون، ناعاقبت اندیش یہودی خاموش رہ، کیا زندگی سے نا امید ہیں؟ بروٹس سے مخاطب ہو کر، بزرگ باپ، ایک فرسودہ حواس بوڑھے کو اپنا مخاطب بتانا آپ کے رتبہ اور شان سے بعید ہے۔ بادشاہ، میں بھی اس رائے کو پسند کر کے آپ کو اس کی احمقانہ جرأت سے چشم پوشی کرنے اور اس یہودی کو خاموش رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ اٹھیے اور میرے عزیز بچوں کو شادی کی برکت دیجیے۔ بروٹس کا اٹھ کر مارکس اور اکٹوبیہ کا ہاتھ ملانا۔ بروٹس، خوش اور ایک دوسرے پر مہربان رہو، دنیا میں بامراد و شادماں رہو۔ ہنا کہنا، ہنا، ٹھہرو، جب تک انصاف کی عدالت میں بادشاہ عادل کے روبرو ایک باوفا کی عرضی پیش ہو کر دغا بازی کے مقدمے کا فیصلہ نہ ہو لے، اس وقت تک ٹھہرو۔ بادشاہ، یہ کون؟ بروٹس، تو کون؟ مارکس، خود کلامی، باعث تکلیف راحت میں گراں جانی ہوئی، سن رہا ہوں صاف ایک آواز پہچانی ہوئی۔ عزرا،
ہے نا، تو یہاں کیوں آئی ہے نا انصاف کے لیے؟ عزرا کیا تجھے یقین ہے کہ ایک رومن شہزادے کے برخلاف ایک یہودی لڑکی کی فریاد سنی جائے گی ہے نا؟ اگر اس دربار کا دعویٰ ہے کہ یہ امیر و غبیر دونوں کا یکساں انصاف ہوتا ہے تو اس دعوے کی شرم رکھنے کے لیے اسے میری فریاد سننی پڑے گی۔ بادشاہ اجنبی لڑکی، صاف لفظوں میں حال بیان کر، اگر تو مظلوم ہے تو تیرا حریف چاہے شاہی نسل ہی کا آدمی کیوں نہ ہو مگر انصاف ضرور تیری طرفداری کرے گا۔ بول کس کی ستائی ہے اور اس کے خلاف فریاد لائی ہے نا؟ مجھے ستانے والا، دین و دنیا سے مٹانے والا، جفا پیشہ وفا دشمن ستمگر کون ہے؟ یہ ہے شکایت جس کی کرتا ہے مقدر کون ہے؟ یہ ہے اکٹوبیا۔ کون؟ شہزادہ ماکس، بادشاہ، ولی عہد سلطنت ہے نا، یہی بادشاہ ماکس سنتا ہے اس الزام کا تیرے پاس کیا جواب؟ ماکس ستا گئی ہے، برا کہہ رہی ہے، یہ جو کہہ رہی ہے بجا کہہ رہی ہے۔ اکٹوبیا دیوانی عورت، الزام لگانے سے پہلے انجام سوچ لے ہے نا۔ بچیے بچیے شہزادی صاحبہ، اس خوبصورت سانپ کے زہر سے بچیے۔ اکٹوبیا بس بس خاموش، میں اپنے پیار کی نسبت ایسا کوئی لفظ سننا نہیں چاہتی جس سے اس کی توہین ہو ہے نا۔ شہزادی سراسر مکر، سرتاپا دغا، ناآشنا ہے یہ، میرے آنکھوں سے دیکھو تو تم ہو، معلوم کیا ہے یہ، کنواری رہنا بہتر جانے اس عقد ہونے سے، وفا کی ہے ابس امید مٹی کے کھلونے سے۔ بروٹس عالم پناہ اگر میری نصیحت قبول فرمائے تو میں یہ کہوں گا کہ عورت کے بیان پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، نہ کرنا چاہیے۔ عذرا سریر آرائے عدالت سلطنت کا ایک معزز رکن ہو کر انصاف کے راستے میں روڑا اٹکانا، دباؤ ڈال کر شاہی انصاف اور شاہی رائے کو ایک مظلوم فریادی کے خلاف بنانا کہ ان جیسے مقدس اور مذہبی پیشوا کو سزاوار ہیں۔ کیا سلطان عادل کا انصاف مظلوموں کا سرپرست ہونے کے بدلے ظالموں کا طرفدار ہے؟ بادشاہ نہیں، عبرانی کبھی نہیں۔ جس طرح آفتاب کی روشنی امیر کے محل اور غریب کے جھونپڑے میں کوئی فرق نہیں کرتی، اسی طرح میں بھی انصاف کے وقت ادنا اور اعلیٰ سب کو یکساں جانتا ہوں، اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ عذرا بس تو پھر جھگڑا صاف ہے، آج کے روز آپ کے لیے صرف ایک ہی کام ہے اور وہ ان دونوں کا انصاف ہے۔ بادشاہ میں انصاف کا استعمال کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دوں گا ہے نا۔ خدا آپ کو مظلوموں کی حفاظت کے لیے قیامت تک زندہ رکھے۔ فرمائیے آپ کی رعایا میں سے اگر کوئی شخص شادی کا وعدہ کر کے کسی عورت کو اپنی محبت میں گرفتار کرے اور اسے چھوڑ کر کسی دوسری عورت کو اپنی دغا بازی کا شکار کرے تو حضور والا کا قانون اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ بادشاہ موت، بغیر رحم کے موت۔ عذرا بس تو ہو چکا، فیصلہ ہو چکا، آپ شاہی نام کی عزت ہیں، تخت سلطنت کے اہل ہیں، قلم اٹھائیے اور ولی عہد کے سزائے موت کے کاغذ پر دستخط فرمائیے۔ بادشاہ مگر مجھے پہلے اس کا گناہ تو معلوم ہونا چاہیے ہے نا۔ یہ آپ کی عزت اور شہرت کو برباد کرنے والا اس ملک کی غریب لڑکیوں کی سر پر تباہی لا رہا ہے، اس نے شادی کا وعدہ کر کے پہلے مجھے دھوکہ دیا اور اب شہزادی اکٹوبیا کو اپنی پرفریب محبت کے فندے میں پھنسا رہا ہے۔ بادشاہ ماکس سنتا ہے، اٹھ کھڑا ہو، اس کا جواب دے ورنہ بدترین قسم کی سزائے موت تیرے لیے تیار ہے۔ ماکس بے شک غلام اس کا خطاوار ہے اور عاجزی کے ساتھ حضور والا سے رحم کا امیدوار ہے۔ بادشاہ رحم یہ کر سکتی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ بروٹس خاقان عالم۔ بادشاہ بس۔ بروٹس عالی جا۔ بادشاہ کچھ نہیں۔ بروٹس یہ نہ ہونا چاہیے۔ بادشاہ یہ ضرور ہوگا۔ بروٹس میری یہ عرض ہے کہ قانون گمراہیوں کے واسطے ہے نہ کہ بادشاہوں کے واسطے۔ بادشاہ مگر انصاف کی تلوار آقا اور غلام دونوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے۔ بروٹس عشق کا جوش اس طرح کا جنون ہوتا ہے نا، تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ امیروں کے سر تو تاج زر کے لیے ہیں اور غریبوں کے سر امیروں کی ٹھوکروں کے لیے ہیں؟ بروٹس بے شک۔ عذرا وار مذہب اور وار مذہبی پیشوا، تمہارا غم ہے غم، مفلس کا غم بس ایک کہانی ہے، تمہارا عیش ہے عیش اور ہمارا عیش فانی ہے، یہاں بچپن بوڑھا یا وہاں بڑھاپا بھی جوانی ہے، تمہارا خون ہے خون اور ہمارا خون پانی ہے، یہ نخوت اور یہ زر کیا لے کے اپنے ساتھ جائے گا،
یہی رہ جاوے گا، سب یہاں سے خالی ہاتھ جائے گا، ہے نا۔ عادل سلطان، اب مجھے انصاف ملنے میں کیا دیر ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک نہ سنا ہو تو میں اس سے بھی زیادہ بلند آواز سے انصاف پکار سکتی ہوں۔ بادشاہ، اف، کیا کروں اور یہ کیا نہ کروں؟ عادل بادشاہ، کیا بیٹی کے محبت انصاف میں جنگ ہو رہی ہے؟ بادشاہ، ہاں، مگر فتح انصاف ہی کو ملے گا، ہے نا، تو پھر انصاف ملنا چاہیے۔ بادشاہ، ضرور ملے گا، ہے نا، آپ سے؟ بادشاہ، ہاں، مجھ سے، ہے نا۔ کہاں؟ بادشاہ، یہاں، ہے نا۔ کب؟ بادشاہ، اسی وقت۔ بڑھو اے شاہی حکم کے پرستارو، اس ناخلف کو حراست میں لے لو اور کل مذہبی عدالت میں انصاف کے لیے پیش کرو۔ بروٹس، حضور والا۔ بادشاہ، خبردار، جو ایک لفظ بھی زبان سے نکلا۔ موسیقی۔ دوسرا ایکٹ کا چوتھا سین ہے دوستو، محل اکٹوویا کا آنا۔ اکٹوویا، میری پیاری بہن اتنی سخت نہ بن، نرمی اور رحم جو عورت کی بہترین صفت ہے، ان کو غصے پر قربان نہ کر۔ بروں کے ساتھ تو بھی بری نہ بن، ہے نا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اب اس کے لیے ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی میرے دل میں جگہ نہیں ہے۔ اکٹوویا، دیکھو، میں بھی تمہاری طرح ایک عورت ہوں اور معزز قوم کی عورت ہوں، ساتھ ہی کہ بادشاہ کی بیٹی اور دوسرے بادشاہ کی بھتیجی ہوں، مگر اس پر بھی اس کی زندگی بھیک میں پانے کے لیے ایک فقیرنی کی طرح تمہارے سامنے دامن پھیلاتی ہوں، ہے نا۔ بچاؤں گے، جب تم اور یہ دل دونوں اس کی طرفداری کرتے ہیں تو ضرور بچاؤں گی۔ جاؤ اور کہہ دو، وفا کی شرط پوری کر گئی، تم رہو جیتے کہ تم پر مرنے والی مر گئی۔ دوسرا ایکٹ کا پانچواں سین ہے دوستوں، یہ آخری سین ہے۔ مذہبی عدالت۔ مارکس اور ہینا کا الگ الگ کٹ گھروں میں کھڑے دکھائی دینا، ایک طرف عذرا اور دوسری طرف اکٹوویا کا بیٹھے ہوئے نظر آنا، بروٹس کا اجلاس کی کرسی پر بیٹھنا، چند سپاہیوں کا ہینا اور مارکس کو اپنی حراست میں لینا۔ بروٹس، ہے نا، تو ہوش میں ہے نا؟ ہاں۔ بروٹس، تجھ پر کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا گیا؟ نہیں نا، نہیں۔ بروٹس، تو بنا جبروا کراہ اپنا پہلا بیان واپس لیتی ہے نا؟ بے شک۔ عذرا، ہے نا، کیوں محبت میں اندھی بن رہی ہے نا؟ اس لیے کہ کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ عذرا، کیوں اپنے ہاتھوں سے قبر تیار کر رہی ہے نا؟ اس لیے کہ قبر میں جاؤں گی تو کہ ظلم سے نجات پاؤں گی۔ عذرا، عدالت اس کی باتوں کا یقین نہ کرے، یقیناً اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ بروٹس، ہے نا، یہاں روم کے قانون کے مطابق اسے تیری مرتبہ دریافت کرتا ہوں کہ تو شہزادہ مارکس پر لگائے ہوئے تمام الزامات واپس لیتی ہے نا؟ ہاں، لفظ بلفظ۔ عذرا، بروٹس، یہودی، چونکہ تم بھی اس دعوے میں تائید کرنے والے تھے، اس لیے اب تم کیا کہتے ہو؟ عذرا، جس قدر افریقہ کے بیان میں رعیت کے ذرے ہیں ان سے بھی زیادہ میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ تھے، لیکن اس ناعاقبت اندیش چھوکری کی وجہ سے میں اب کچھ کہنا نہیں چاہتا اور قسمت کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ بروٹس، تو اب میرا صرف اتنا فرض رہ گیا کہ اپنا آخری حکم سنا دوں۔ شہزادہ مارکس صاحب کو عزت و آبرو کے ساتھ رہا کیا جاتا ہے، اور ہینا اور عذرا، تمہیں ایک رومن شہزادے پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں زندہ آگ میں جلانے جانے کی سزا دی جاتی ہے نا؟ سزا کس کو؟ مجھ کو یا میرے باپ کو؟ بروٹس، دونوں کو، ہے نا، مگر یہ انصاف کے خلاف ہے۔ بروٹس، میرا یہ فیصلہ مطابق انصاف، ہے نا؟ ارے نہیں۔ بروٹس، قانون اپنے فیصلے میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں دیتا۔ جادو اور اپنی قسمت کے موجودہ فیصلے کو صبر کے ساتھ برداشت کرو۔ مارکس، بزرگ باپ اپنے شہزادے اور اس ملک کے ہونے والے بادشاہ پر ایک عنایت۔ بروٹس، کیا؟ تھوڑی شفقت۔ بروٹس، کیا نہیں؟ مارکس، اپنی طاقت اور اثر کو کام میں لائے، دونوں کی جان بچائیے۔ بروٹس، مگر عدالت وہ آپ کے قبضے میں ہے۔ بروٹس، قانون؟ مارکس، وہ آپ کا حکم ہے۔ بروٹس، موجودہ فیصلہ وہ آپ کی رائے ہے۔ بروٹس، بادشاہ کی مرضی؟ مارکس، وہ آپ کی مٹھی میں ہے۔ بروٹس، اپنے فیصلے کے آخری سطر لکھتے وقت جب میں نے اس یہودی دوشیزہ کے بھولے چہرے کی طرف دیکھا تھا تو ایک نامعلوم جذبے کے اثر سے میری انگلیاں تھر تھرانے لگی تھی، اور اب بھی جبکہ یہ موت کی طرف جا رہی ہے، اپنی روح یہاں ایک عجیب ولولہ اور اضطراب محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ جائیے، مجھ سے جو ممکن ہوگا وہ کروں گا۔ مارکس،
تو میں ان دونوں کی زندگی آپ کو بطور امانت کے سپرد کرتا ہوں بروٹس۔ میں کوشش کروں گا کہ دیانت دار امین ثابت ہو۔ مارکس جاتا ہے نا تم اپنے باپ کو پیار کرتی ہو، ہے نا اپنے مذہب کی طرح۔ بروٹس اولاد کے لیے ماں باپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں عزرا، یقیناً۔ بروٹس تو اولاد کی سلامتی کے لیے تمہیں روایت پرستی کے عقائد کو نثار کرنا ہوگا۔ جان بچانا چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں کا مذہب چھوڑ کر تم دونوں کو رومن دین اختیار کرنا ہوگا۔ عزرا، فکر، دکھ، بیماری اور بڑھاپے کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئے زندگی کی قیمت مذہب سے ادا کروں؟ اس چند روزہ دنیا کے لیے ابراہیم اور موسیٰ کے خدا سے دگا کروں؟ بروٹس، میں نے تیری قوم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اسی کی مستحق تھے، مگر اب میری رحم دل دیکھ کے تجھے سراسر مجرم پاتا ہوں اور پھر بھی تیری جان بچاتا ہوں۔ عزرا، جان کی اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، البتہ اتنی آرزو ہے کہ مرنے سے پہلے ایک قاتل پرفن بے رحم رومن کا سب کس بل نکال دوں، اس کے پتھر جیسے کلیجے میں چٹکا لے کر سوراخ ڈال دوں۔ بروٹس، میں تجھے سخت بیوقوف پاتا ہوں۔ مزرا، میں تجھے آج سے 16 برس پہلے کا واقعہ یاد دلاتا ہوں، جس وقت شاہ نیرو کے حکم سے شہر روما چاروں طرف آگ بھڑک رہی تھی۔ اس وقت تیرے گھر میں ایک خوبصورت بیوی اور اس کی گود میں ایک 6 ماہ کی بچی تھی۔ بروٹس، اس بات کی یاد دلانے سے مراد کیا ہے؟ عزرا، میں پوچھتا ہوں کہ ان دونوں کے آگ میں جل جانے کا واقعہ تجھے یاد ہے؟ بروٹس، ہاں، یہاں اس منحوس دن کو جس روز موت نے میری بیوی اور بچوں کو مجھ سے چھین لیا کبھی نہیں بھول سکتا۔ عزرا، نیرو کی آگ تیری بیوی کے لیے آتشی کفن ثابت ہوئی، مگر اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تمہاری 6 ماہ کی معصوم بچی، جو مردہ لاش پر قدرت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا افسوس کا آنسو معلوم پڑتی تھی۔ بروٹس، کیا وہ زندہ رہی؟ عزرا، ہاں۔ بروٹس، اور ابھی تک زندہ ہے؟ عزرا، ہاں۔ بروٹس، اسے کس نے بچایا؟ عزرا، خدا کی ذات نے۔ کس نے آگ سے نکالا؟ عزرا، نہیں بتا سکتا۔ بروٹس، اس کا ٹھکانہ؟ نہیں بتا سکتا۔ بروٹس، اس سے ملنے کا طریقہ؟ عزرا، نہیں بتا سکتا۔ بروٹس، نہیں عزرا، تجھے بتانا ہوگا۔ عزرا، ہرگز نہیں، یہ میرا راز ہے جو میری جان کا دم ساز ہے۔ بروٹس، عزرا مجھ پر رحم کر۔ عزرا، رحم، آج یہ پہلا روز ہے کہ رحم کا لفظ تمہاری زبان سے نکلا۔ اب تو تمہیں معلوم ہوگا کہ رحم کی ضرورت مظلوم یہودیوں کو نہیں بلکہ ظالم رومنوں کو بھی ہوا کرتی ہے۔ ایک کنگال مفلس یہودی کے پاس رحم کہاں سے آیا؟ جاؤ اپنے بے درد قانون سے مانگو، اپنی ظالم قوم سے طلب کرو۔ اپنے نام منصب دیتا ہوں کہ آگے ہاتھ پھیلاؤ، بھیک مانگو، گڑ گڑاؤ۔ بروٹس، بتا دے عزرا، بتا دے، میں اپنے قصوروں کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اور سر جو مذہبی پیشوا کا تاج پہننے کے بعد اس ملک کے بادشاہ کے سامنے بھی نہیں جھکا، آج تیرے قدموں پر جھکاتا ہوں۔ کیوں، کیسا جھٹکا لگا؟ بروٹس، تو انکار؟ عزرا، لاکھ بار۔ بروٹس، نہیں جواب دے گا؟ عزرا، نہیں۔ بروٹس، نہیں بتائیے گا؟ عزرا، نہیں۔ بروٹس، نہیں رحم کرے گا؟ عزرا، نہیں۔ بروٹس، اچھا نہیں تو نہیں صحیح، اب میں زبردستی تیرے سینے سے یہ راز اگلواؤں گا، تیری ایک ایک بوٹی کا قیمہ کر کے اپنے کتوں کو کھلاؤں گا۔ جاؤ، لے جاؤ، رکھے اسے بھی وہیں جس جگہ آپ رہے، اب اس سمی پہ بیٹی رہے نہ باپ رہے، ہے نا؟ اے رومن سردار۔ بروٹس، مردار۔ عزرا، باخبردار پردہ۔ تو دوسترو، یہ دوسرا ایکٹ تھا جس کے 5 سین آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہنا جو ہے اور مارکس اور آکٹوویا کے بیچ بحث ہوتی ہے۔ جب مارکس جو ہے اپنی دوسری محبوبہ آکٹوویا جو کہ خود رومن ہے، ان سے پیار کا اظہار کرتا ہے مارکس شہزادہ، تو ہنا آ جاتی ہے۔ ہنا آ کر کہتی ہے کہ تو کیسا دغاباز ہے، کیسی تمہاری پیار ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے کر کے دوسری عورت کی زندگی تو خراب کرنے جا رہا ہے۔ میں آکٹوویا کو ساری باتیں بتا دوں گا۔ اس طرح سے آکٹوویا اور ہنا کے بیچ میں بھی باتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے جو ہے یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ دوسرا ایکٹ کا 5واں سین جو ہے دوستو، یہ بھی ختم ہوتا ہے۔ امید کہ آپ کو یہ ڈرامہ جو سمجھ میں آ رہا ہوگا، بہت ہی بہترین ڈرامہ ہے دوستو۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس میں طرز نگارش کی گئی ہے، کس طرح سے باتیں ایک دوسرے سے ہو رہی ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو جو ہے تیسرا ایکٹ پڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ اس ڈرامے کو ختم کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے
جو اگلا نصاب میں شامل ہے اس کو میں پڑھاؤں گا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔